Assalamu alaikum watchers. I hope I find you in good mood and happy mood. Welcome back. In our previous video on the same topic of Ulysses, I discussed some of the stanzas of this poem, and in our today's video I shall discuss the remaining poem Ulysses with simple explanation. So now without further wastage of time, let's start our video today. प्रीवियस जो हमने सेक्शन पढ़ा इस पोएम का, उसके आगे जो लाइन नंबर 33 है, 33 से 38 तक हम पढ़ेंगे. This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence, to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. अब प्रीवियस जो हमने पढ़ी थी पोएम, उसके अंदर हमने देखा कि यूलिसिस जो है वो इथाका आइलैंड से रवाना होने वाला है, और इथाका के लोगों को वो पहले भी वो क्या कह चुका है कि दे आर ब्रूटल, कि वो वहशी हैं. ठीक है जी, वहशी हैं, और मेरी जो रूह है वो सफ़र करना चाहती है, मैं मज़ीद दुनिया को देखना चाहता हूँ. तो पीछे अपने जो उसका जजीरा है, उसका जो मुल्क है इथाका, वहाँ पर वो अपने बेटे को छोड़ के जा रहा है. तो कहता है दिस इज़ माई सन माई ओन टेलीमैकस, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलीमैकस. टेलीमैकस जो है वो यूलिसिस का बेटा है. टू होम आई लीव, जिसके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ द सेप्टर. सेप्टर कहते हैं बादशाहत की वो छड़ी जो कि एक ऑर्डर और अथॉरिटी को शो करती है. एंड द आइल, और इथाका का जजीरा, यानी ये मेरा बेटा टेलीमैकस है जिसके लिए मैं इथाका आइलैंड छोड़ के जा रहा हूँ, और बादशाहत भी. वेल लव्ड ऑफ मी, जो मुझे बहुत प्यारा है. डिसर्निंग टू फुलफिल, डिसर्निंग का मतलब है कि वो लायक है. ठीक है जी, बहुत लायक है. और टू फुलफिल दिस लेबर, कि वो बखूबी निभाएगा. दिस लेबर मीन ये बादशाहत का जो रुतबा है, बादशाहत का जो काम है, वो बखूबी इसे निभाएगा, बहुत लायक है. बाय स्लो प्रूडेंस, स्लो मीन्स यहाँ पे स्लो से मुराद है धीमे. प्रूडेंस का मतलब होता है एहतियात या दूरअंदेशी या बसीरत को कहा जाता है, फोरसाइट को कहा जाता है. He is saying in this line that this is my own son Telemachus, to whom I am leaving this island of Ithaca, and also the authority of a king in the form of a scepter, and he is very dear to me. He is very knowledgeable and wise, and he will fulfill this labor of kingship by soft prudence. Prudence means ehtiyat, care. To make mild, mild से मुराद है कि वो इथाका के लोग जो वैशी हैं उन्हें क्या करेगा. माइल्ड से मुराद उन्हें, माइल्ड का लफ्ज़ी मतलब तो नरम करना है, क्योंकि वो वैशी हैं तो उन्हें वो क्या करेगा, नॉर्मल इंसान बनाएगा. अ रगिज्ड पीपल, अब रगिज मीन्स वैशी लोगों को. एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, और ऐसे अहकामात जारी करेगा जो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे. सबड्यू देम, और सबड्यू से मुराद है कि उन पर हुक्मरानी करेगा. टू यूज़फुल, और उन्हें मुफीद इंसान बनाएगा. एंड द गुड, और उन्हें अच्छे काम करने लायक बनाएगा. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो बहुत लायक है, बहुत ही बसीरत रखने वाला है, और वो ऐसे हुक्म सादर करेगा जिनके ज़रिए इथाका के वहशी लोग जो हैं वो नरम पड़ जाएंगे, और वो मुफीद काम करेंगे अपने माशरे के लिए. तो यहाँ पर चूँकि वो रवाना होने वाला है इथाका से, तो वो बादशाहत इथाका की जो है अपने बेटे के लिए छोड़ के जा रहा है. सो द पीपल ऑफ इथाका आर रगिज, विच मीन्स दैट दे आर लिटल uncivilized and uncultured. They are with a little bit of an attitude as well. That's why they need to be subdued and made mild and put to good use. कि उन्हें अच्छे तरीके के साथ अच्छे इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल करेगा. Soft degree here implies that Telemachus will civilize the citizen of Ithaca in the stage and in a nice way, कि वो उन्हें अच्छा इंसान बनाएगा ऐसे अहकामात जारी करके जो कि बहुत ही मुनसिफाना होंगे.
موسٹ بلیملیس از ہی. اب وہ ہی سے یہاں پہ ونس اگین ہی از پوائنٹنگ ٹو ٹیلیمیکس کہ وہ بالکل بلیم لیس ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے, اور اتھاکا کے لوگوں کے درمیان ہی وہ پلا بڑا ہے. سینٹرڈ ان دا اسفیئر. سینٹرڈ ان دا اسفیئر مینس کہ یہ جو مقام ہے بادشاہت کا, تو بادشاہت کا جو مقام ہے یا جو عہدہ ہے, سینٹر آف کامن ڈیوٹیز, سینٹر ان دا اسفیئر آف کامن ڈیوٹیز, کہ وہ اپنا سارا جو مرکز ہے وہ اپنے اپنا دماغ جو ہے, اپنی سوچ جو ہے, اسفیئر مینس پلیس, that he will concentrate only on the duty which is given to him as a king of Ithaca. تو اپنی ساری سوچ اور ساری فہم و فراست کو مرکز بنا دے گا اس بادشاہت کی یا بادشاہت کے لیے. ڈیسنٹ ناٹ ٹو فیل. ڈیسنٹ سے مراد وہ بہت ہی ذہین ہے, اسمارٹ انف, انٹیلیجنٹ, ٹو ناٹ ٹو فیل, اور وہ ناکام نہیں ہوگا. ان آفس آف ٹینڈرنیس. آفس مین جو کام یا عہدہ اسے ملا ہے. آف ٹینڈرنیس. ٹینڈرنیس مینس گورننگ the people of Ithaca, یعنی اتھاکا کے لوگوں پر وہ حکمرانی کرے گا, اور اس حکمرانی کے ساتھ وہ جو ہے اپنا سارا جو مرکز ہے وہ اپنے کام پر لگا دے گا اور وہ ناکام نہیں ہوگا. and pay meet adoration to my household gods. and pay meet adoration to my household gods, کہ اب میرے جو گھر کے دیوتا ہیں ان کو بھی وہ جو ہے بہت زیادہ تعظیم دے گا. میٹ ایڈوریشن مین ہی ول گیو ریسپیکٹ ٹو مائی ہاؤس ہولڈ گاڈس, کہ وہ میرے جو دیوتا ہیں جنہیں میں مانتا ہوں ان کی بھی وہ تعظیم کرے گا, ان کی بھی تعظیم ادا بجا لائے گا. when I am gone he works his work I mine. جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اپنا کام کرے گا اور میں اپنا. تو when I am gone سے مراد یہاں پہ اس کا اتھاکا سے روانہ ہونا بھی ہے, یا پھر جو ہے مر جانا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اپنا کام کرے گا. تو یہاں پہ ونس اگین ہی از ٹیلنگ اس اباؤٹ ہز سن ٹیلیمیکس, کہ ٹیلیمیکس جو ہے وہ بالکل بلیم لیس ہے. اوکے, اینڈ اس کی کوالیفیکیشنز جو ہے وہ ایک اسٹریٹ شوٹر ہے اور ایک اچھا لڑکا ہے. اب ٹیلیمیکس جو ہے وہ اسمارٹ انف ہے, اور وہ جو ہے نہ صرف اس کے ملک کو چلائے گا اتھاکا کو, بلکہ اس کے جو دیوتا ہیں ان کی بھی عزت کرے گا. اب یہاں پر جب وہ کہتا ہے when I am gone, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سی جرنی پہ جا رہا ہے اپنے ایڈونچرز پہ, یا پھر شاید وہ کہہ رہا ہے he is thinking about his own death, کہ میرے مر جانے کے بعد جو ہے وہ اپنا کام کرے گا, یعنی بادشاہت کا. نیکسٹ ہے there lies the port. اب کیا ہے لائن نمبر 44 کے اندر وہ کہتا ہے وہ رہی بندرگاہ, the vessels puff her sail. اب جو ویسل ہے, ویسل مین اس کا جو جہاز ہے, پفس مین کہ اس کا بادبان جو ہے وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ جو ہے وہ ہوا کا جھونکا آیا اور وہ بادبان جو ہے وہ تن گیا, ہوا نے بادبان کو تان دیا, سیدھا کر دیا. اب یہاں پہ کوئی جہاز اپنا بادبان خود سیدھا نہیں کر سکتا, یہاں پہ اسے پرسونیفیکیشن یوز کی کہ وہ رہی بندرگاہ اور وہ رہا بادبان جہاز کا. دیئر گلوم دا ڈارک بولڈ سیز. گلوم یہاں پہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ سیاہ دکھائی دینے والا. وہ رہا سیاہ دکھائی دینے والا وسیع و عریض سمندر. مائی مرینرز, میرے سمندری دوستوں. سول, تم وہ لوگ ہو دیٹ ہیو ٹوائلڈ, جنہوں نے میرے ساتھ سخت مشقت کی. اینڈ روٹ کا مطلب ہے ٹو کمپلیٹ ان گریٹ ایفرٹس, ٹو کمپلیٹ سم تھنگ ود گریٹ ایفرٹ, کہ تم اے میرے ساتھیوں تم وہ لوگ ہو سمندر کے دوست. یو آر مائی فرینڈ آف سی, کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ سخت جدوجہد کی. اینڈ روٹ اینڈ تھاٹ ود می, اور تم نے وہ کارنامے مکمل کیے اور میری سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو جوڑ لیا. دیٹ ایور ود دا فرولک ویلکم ٹک. فرولک کہتے ہیں خوشی کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, کہ ہر دیٹ ایور ود دا فرولک ویلکم ٹک, کہ انہوں نے خوش آمدید کہا خوشی کے ساتھ. دا تھنڈر, یعنی اب چاہے وہ آسمانی بجلیاں چمکتی ہوں, اینڈ دا سن شائن, یا پھر سورج چمکتا ہو, کہ وہ اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ میرے دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سخت مشقت کی اور مکمل کیے ہر کام جو میں نے انہیں دیے, اور انہوں نے ہر مصیبت کو, چاہے وہ
سیلاب ہو, چاہے وہ آسمانی بجلی ہو یا پھر سورج ہو یعنی سورج کی کرنیں ہوں, موسم یعنی تھک اینڈ تھن, ہر مشکل اور آسان گھڑی میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. اینڈ اپوزڈ فری ہارٹس فری فار ہیڈس, اور ہر ایک مشکل جو سامنے آئے تو اس کا کیا ہے, کھلے دل کے ساتھ اور کوشادہ ماتھے کے ساتھ انہوں نے اس مشکلات کو ویلکم کہا. یہ نہیں کہا کہ جی ہم تمہاری وجہ سے جو ہے مصائب کا شکار ہیں, بلکہ ہر آنے والی مصیبت کا انہوں نے خیر مقدم کیا. انہوں نے ماتھے پر بل نہ بنائے اور انہوں نے دل کو بڑا رکھا. اب یو اینڈ آئی آر اولڈ, یہاں پر الفریڈ ٹینیسن جو ہے شاید وہ کسی اپنے بوڑھے سمندری دوست کے ساتھ مخاطب ہے, اسے کہتا ہے یو اینڈ آئی آر اولڈ, میں اور تم اب بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی 10 سال انہوں نے کہاں پہ گزارے, 10 سال انہوں نے ٹرائے کے اندر گزار دیے, 10 سال واپس آنے پر تو اس طرح 20 سال جو ہے ان کے گزر گئے. تو وہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تھے ٹروجن وار کے لیے تو وہ جوان تھے. تو اس طرح کیا ہوا, تو اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن اس کی جو چاہت ہے سفر کرنے کی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. تو کہتا ہے اولڈ ایج ہیتھ یٹ ہز آنر اینڈ ہز ٹوائل. اب جو بوڑھا انسان ہے, ٹھیک ہے, یعنی اب جب انسان بوڑھا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر اچھا ہم بوڑھے ہو گئے, the old people are respected, کہ بوڑھے لوگ جو ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے, but the old age has its responsibilities also, کہ بڑھاپے میں پہنچ کر انسان کی ذمہ داریاں موجود ہوتی ہیں, اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کی نہ صرف تعظیم کی جاتی ہے بلکہ اس اولڈ ایج کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ لائن نمبر 51 کے اندر کہتا ہے ڈیتھ کلوزز آل, موت اب ہمارے قریب آ چکی ہے. بٹ سم تھنگ ار دی اینڈ, ار اولڈ انگلش میں کہا جاتا تھا بیفور کو, موت نے ہم کو قریب, یا موت نے بند کر دیے ہمارے راستے, یا موت ہمارے قریب آ چکی. بٹ سم تھنگ ار دی اینڈ, لیکن ار مین بیفور, یعنی ہماری زندگی کے اختتام سے کچھ پہلے. سم ورک آف نوبل نوٹ, کچھ ایسے کام ہم کر جائیں. نوبل نوٹ سے مراد جس سے ہم نوبل ہو جائے, ہمارا نام پہچانا جائے, ٹھیک ہے, ہمارا بھی غازیوں اور شہیدوں کے اندر نام لیا جائے. تو مرنے سے پہلے ہمارے پاس جو وقت ہے ہم کچھ ایسے کارنامے کر جائیں. میں یٹ بی ڈن, یا ہم نے وہ کارنامے ابھی کرنے ہیں. ناٹ انبیکمنگ, ناٹ انبیکمنگ مینس یہ نامناسب نہیں, نازیبا نہیں. مین ان لوگوں کے لیے دیٹ اسٹرو ود گاڈس, جو دیوتاؤں کے ساتھ بھی الجھ پڑے تھے. تو یہاں پہ وہ اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ ہم بوڑھے ہو چکے اور موت ہمارے قریب آ چکی, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے کارنامے ہیں جو کرنا باقی ہیں, اور یہ نامناسب نہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ مزید کارنامے کریں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دیوتاؤں کے ساتھ بھی ٹکر لے لی تھی. کہاں پر؟ ٹروجن وار کے اندر, کہ ٹروجن وار کے اندر کچھ گاڈز جو تھے وہ ٹرائے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ اسپارٹنز کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. تو اس طرح انسانوں نے دیوتاؤں کے ساتھ بھی جنگ کی, دیوتاؤں کا اپمان کیا. تو کہتا ہے یہ نامناسب نہیں ان لوگوں کے لیے جو دیوتاؤں کے ساتھ بھی الجھ پڑے کہ مرنے سے پہلے وہ کچھ عظیم کارنامے کر جائیں. دی لائٹ began to twinkle from the rocks. اب the light began to twinkle یہ ایک ایلیگنٹ وے ہے, ایک ایپیکل لینگویج میں سے کہا گیا کہ جو اتھاکا کے پہاڑ ہیں وہاں سے تارے نمودار ہونے لگے. This is an elegant way of saying that stars are coming out, کہ اتھاکا کی پہاڑیوں میں سے روشنی جو ہے وہ آ گئی. تو کچھ لوگوں نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ اتھاکا کے لوگوں نے لالٹینیں روشن کی اور اتھاکا کی پہاڑوں کے اندر جو ایک پہاڑی علاقہ ہے وہ روشن ہو گئی. دا لانگ ڈے وینس, تو یہاں سے کنفرم ہوتا ہے کہ رات کے تارے جو ہیں وہ اتھاکا کی پہاڑیوں پر سے نمودار ہوئے. دا لانگ ڈے وینس, وینس کہتے ہیں فیڈڈ اوے, مدھم پڑ جانا, طویل دن جو ہے وہ گزر گیا. دا سلو مون کلائمز, دا ڈیپ مونس راؤنڈ ود مینی وائسز. اب یہ جو لائن ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. یہاں پہ ایگزیکٹ ایپیکل لینگویج یوز کی گئی. دا سلو مون کلائم, دا سلو مون کلائم, آہستہ آہستہ سورج جو ہے چاند جو ہے وہ بھی نمودار ہوا. رات کا پہر ہے, رات چھا گئی. دا ڈیپ مونس, مون کہا جاتا ہے درد میں کرانا, درد میں ہائے ہائے کرنا. راؤنڈ ود مینی وائسز, اتھاکا کے وہ لوگ
جو اتھاکا میں رہتے تھے. تو کہتا ہے شام جب ڈھلی یا شام جب ہوئی، دن ڈل گیا تو گہری کرانے کی، ماتم کرنے کی آوازیں جو ہے وہ بھی آنے لگی، جیسا کہ کسی کے مرنے کے بعد ہم اس پر ماتم کرتے ہیں. the mourn of people who mourn on somebody's death. جیسا کہ اتھاکا کے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ماتم یا ان لوگوں کا ماتم کر رہے ہیں جن کو انہوں نے جنگوں کے اندر کھو دیا. یعنی رات کا وقت جو ہے وہ اسے ایک مورن فل ٹائم کہہ رہا ہے. یا پھر شاید یہ بوتوں کی آواز ہے، یا ان آباء و اجداد اور پوروجوں کی روحوں کی آوازیں ہیں جو اتھاکا کے اندر آ کر گلومی وائسز نکال رہی ہیں. کم مائی فرینڈس، آؤ میرے دوستو، اٹ از ناٹ ٹو لیٹ، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ٹو سیک اے نیور ورلڈ، کہ ہم تلاش کریں ایک نئی دنیا کو. پش آف کہتے ہیں پھر کھینچو. اینڈ سٹنگ ویل ان آرڈر سمائٹ. پش آف سے مراد ہے کہ جہاز کے رسے کھینچ لو. اینڈ سٹنگ ویل ان آرڈر، اور ایک ترتیب میں بیٹھ جاؤ. سمائٹ کا مطلب ہوتا ہے چبو چلاؤ. جس طرح ہم جہاز چلانے کے لیے وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں تو انہیں وہ آرڈر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایک ترتیب میں بیٹھ جاؤ، رسے کھینچو اور اپنے چبوؤں کو چلاؤ. دا ساؤنڈنگ فیورو. اب دا ساؤنڈنگ فیورو سے مراد یہ ہے کہ جب جہاز لہروں کے اوپر سے گزر رہا ہے تو ایسے ہی پتہ چل رہا ہے جیسے ایک حل جو ہے اسے ان لہروں کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے، یا سمندر کے اندر ایک حل چل رہا ہے. یعنی کہ جہاز جو ہے وہ پانی کے اوپر سے ایسے گزر رہا ہے کہ ایک لکیر بناتے ہوئے گزر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے چلو پش آف، دکا لگاؤ. اینڈ سٹنگ ویل ان آرڈر سمائٹ، ایک ترتیب سے بیٹھ جاؤ. دا ساؤنڈنگ فیورو فار مائی پرپز ہولڈ. ساؤنڈنگ فیورو مینس کہ لہروں کی وہ آواز جس مر سے یہ جہاز گزرتا ہے. فار مائی پرپز ہولڈ، کہ میرا جو مقصد ہے اس پر ڈٹے رہو. ٹو سیل، اور اپنا سفر کرو. بیونڈ دا سن سیٹ، اور میرا مقصد کیا ہے کہ میں سورج غروب ہونے کے مقام سے بھی پرے چلے جاؤں. اینڈ باتھ آف آل دا ویسٹرن سٹار. اب جو کہتا ہے میں جا کر وہاں پر جہاں پر مغربی تارے جو ہیں، اینڈ باتھ، وہاں پر جا کر میں باتھ لوں. آف آل دا ویسٹرن سٹار، جہاں پر تمام مغربی ستارے غروب ہوتے ہیں. اب ویسٹرن سٹار کیا ہے؟ اٹ از دا پلیس ویئر دا سٹار سیمز ٹو پلنج انٹو دا اوشن. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ویسٹرن سٹار کیا ہے؟ ویسٹرن سٹار وہ مقام ہے، it is a place where the star seems to plunge into the ocean. It is a body of water where the star rests. Greek believed it surrounded the earth. تو to sail beyond the sunset کہتا ہے سورج غروب ہونے سے بھی میں پرے چلے جانا چاہتا ہوں. And bath of all the western star، کہ مغربی تارے جہاں پر یونانیوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ ویسٹرن ایریا جو ہے وہاں پر جا کر وہ سارے تارے جو ہے سمندر میں کود جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ باتھ لیتے ہیں. تو کہتا ہے میں اس مقام سے بھی پرے چلے جانا چاہتا ہوں. until I die، یہاں تک کہ میں مر جاؤں. it may be that the gilts will wash us down. gilts mean waves، یا ہو سکتا ہے کہ لہریں ہمیں بہا کے لے جائیں. It may be we shall touch the happy isles، تو کہتا ہے ہو سکتا ہے ہمارا جہاز ڈوب جائے، لہریں ہمیں بہا کر لے جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم اس خوش باش جزیرے پر چلے جائیں. یعنی جب ہم مر جائیں، ڈوب جائیں، تو اس کے بعد کیا کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں، اس خوش باش جزیرے پر ہم پہنچ جائیں، اس بلیسڈ جزیرے پہ ہم چلے جائیں. اینڈ سی دا گریٹ ایکھیلیس ہوم وی نو، اور ہم وہاں پر عظیم ایکھیلیس کو بھی دیکھ لیں جسے ہم جانتے ہیں. تو یہاں پر ڈیئرز میں جو پریویس ویڈیو تھی اس کے اندر بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایکھیلیس جو تھا وہ ٹروجن وار کے اندر یولیسس کا فرینڈ تھا جس کے ایڑی میں تیر لگنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتا ہے وہ پہلے ہی جنت میں ہے، ہو سکتا ہے لہریں اگر ہمیں بہا کر لے جائیں تو ہو سکتا ہے ہم اس خوش باش جزیرے یعنی جنت میں پہنچ جائیں جہاں پر عظیم ایکھیلیس سے ہماری ملاقات ہو جائے.
جنہیں ہم جانتے ہیں. ہوپ سو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی. نیکسٹ لائن نمبر 65 سے 70 میں کہتا ہے دو مچ از ٹیکن. دو مچ از ٹیکن سے مراد اگرچہ بہت کچھ واپس لے لیا گیا ہے. مچ ابائڈس اور بہت کچھ ابھی باقی ہے. اینڈ دو وی آر ناٹ ناؤ دیٹ اسٹرینتھ وچ ان اولڈ ڈیز. اور کہتا ہے اگرچہ ہمارے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہی ان بڑھاپے کے دنوں میں. مووڈ ارتھ اینڈ ہیون جب ہم زمین و آسمان کو ایک کر دیتے تھے. اب وہ اپنی جوانی کی بات کرتا ہے. کہتا ہے اگرچہ بہت کچھ واپس لے لیا گیا, ہماری عمر ضائع ہو گئی یا گزر گئی, ہماری جوانی چلی گئی, لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. اور اگرچہ ہمارے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی اس بڑھاپے کے دنوں میں جب ہم زمین اور آسمان کو جو ہے وہ ہلا دیتے تھے. زمین و آسمان ہلا دینے سے مراد ہم بڑے بڑے کارنامے کر دیتے تھے. دیٹ وچ وی آر تو کہتا ہے جو کچھ بھی ہم ہیں ہم وہی ہیں. ون ایکول ٹیمپر. ٹیمپر سے مراد ہماری جو جرت ہے وہ بالکل ویسی ہے جس طرح کی پہلی تھی. آف ہیروک ہارٹ اور ہمارے دل جو ہے ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے. وی آر اسٹرانگ بیکاز آر ول از اسٹرائیو. بیکاز آر ول از اسٹرانگ ہماری جو چاہت ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ ہیروک ہے. میڈ ویک بائی ٹائم اگرچہ وقت نے انہیں کمزور کر دیا. اینڈ فیٹ اور تقدیر نے. بٹ اسٹرانگ ان ول لیکن ہماری جو چاہت ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہے. ٹو اسٹرائیو. اسٹرائیو کا مطلب ہے کہ ہم جدوجہد کریں. ٹو سیک اور ہم تلاش کریں. ٹو فائنڈ اور پا لیں. اینڈ ناٹ ٹو ییلڈ اور کبھی ہمت نہ ہاریں. تو یہ تھا ہمارا یہ اینڈ تھا اس پوئم کا. اور اس کے اندر جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں کیا ہے کہ یولیسز اگین ٹیلز us that even though he and his sailor are old and don't have a lot of their strength left, there is enough life to go further and to see the wonderful worlds. اور دور دراز کے علاقوں کو دیکھے کیونکہ ان کی چاہت جو ہے وہ ابھی بھی اسٹرانگ ہے. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ پوئم جو ہے اچھی لگی ہوگی. اور اس میں اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے, کوئی کوئری ہے تو ضرور نیچے کمنٹس میں جو ہے آپ نے شیئر کر دینا ہے. تو اس کی جو بنیاد ہے اس نظم کو لکھا گیا تھا اپنے دوست آرتھر ہام کے لیے جب ٹینیسن کی ایج 24 ایئر تھی. اور اس کے اندر جو بیسک مقصد تھا, چونکہ یہ وکٹورین پوئٹ تھا اور یہ لارڈ بیرن سے بہت زیادہ متاثر تھا, تو اس نے کیا کیا تھا, بیسک جو تھی وہ ایکسپلوریشن اور کولونائزیشن پر لکھا تھا. یہ ایک پروپیگنڈا تھا امپیریلزم کے لیے. ٹھیک ہے کہ اس زمانے کے اندر دوسرے ممالک کے ذخائر پر اور ان ممالک کی زمینوں پر قبضہ جمانے کا ایک رواج تھا, خاص طور پہ الیگزینڈریا وکٹوریا کے زمانے میں. اور اس میں کیا کیا گیا تھا, انکریج کیا گیا تھا برٹش کو ٹو گو آؤٹ اینڈ کیپچر دا ورلڈ, کہ باہر جا کر باہر کی دنیا پہ قبضہ کر لیں. یولیسز از اے ریپرزینٹیٹیو آف دا اسپرٹ آف امپیریلزم ڈیورنگ دا وکٹورین پیریڈ. تو وکٹورین پیریڈ کے اندر یولیسز جو تھا وہ نمائندگی کر رہا تھا جو امپیریلزم تھی. امپیریلزم کہا جاتا ہے سامراجیت کو, سامراجی حکومت کو. یولیسز سن آن دی ادر ہینڈ ریپرزینٹس دی ادر سائڈ آف managing the vast empire, taming and subduing the savage nation under the British control. تو اس کے برعکس جو یولیسز کا بیٹا تھا ٹیلیمیکس, وہ کہتا ہے کہ سافٹ قسم کا, انٹیلیجنٹ قسم کا بندہ تھا. تو کہتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان علاقوں پر جہاں پہ وہ سیوج لوگ جو رہتے ہیں, کیونکہ وہ خود کو کیا کہتے تھے, مشل بردار, یعنی خود جو ہے وہ علم کے آگاہی کے مشل بردار ہیں برٹش, اور باقی جو لوگ ہیں وہ ویشی ہے, اور ان کو ہم نے ہی کیا کرنا ہے, مائلڈ بنانا ہے, ٹیم کرنا ہے, پالتو بنانا ہے. The poem glorify the life battles and the conquest Ulysses persuades. تو یہ نظم جو ہے یہ گلوریفیکیشن میں لکھی گئی ان تمام جنگوں کی جس کے اندر فتح یاب ہوا, جن کے اندر یولیسز نے حصہ لیا, اور اپنے جو مرینرز ہیں ان کو مزید احکامات وہ صادر کر رہا ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں تاکہ وہ نئی ٹیریٹریز کو, انگلینڈ کی جو ریاستیں ہیں یا انگلینڈ کی جو دوسرے ممالک کے اندر
جو قابو یا جن پر وہ قابض ہے ان علاقوں کے اندر وسعت کی جائے، اور تاکہ اسے کیا ہو اور وہ برطانیہ کی اوبلیگیشن میں آ جائیں، تاکہ وہ برطانیہ کے رول اور کلچر کو باقی پوری دنیا کے اندر ریپریزنٹ کر سکیں۔ اس نظم کی جو ٹون ہے وہ ایک ایلیجی کی شکل میں ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایلیجی کیوں ہے، کیونکہ the tone of the poem is in elegiac. It is one of the many poems that Tennyson wrote in the response to the death of his close friend Arthur Ham. یہ آرتھر ہام کے لیے لکھی گئی تھی۔ The poem reference to the death as the end of life full of adventures. تو آرتھر ہام جو تھے اس کی زندگی بھی ایڈونچر سے بھرپور تھی۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ایڈونچر پورے نہ کر سکا۔ So this has a very close biographical relevance. The poem also laments the end of lifestyle, the life of the restless warrior and the adventurers. کہ جو لوگ ایڈونچرز کے اندر جاتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ ریسٹ لیس ہو جاتی ہے، ان کی سول جو ہے وہ ریسٹ لیس ہو جاتی ہے، تو اس طرح پھر وہ ایک پرسکون علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہوپ سو آپ کو یہ پوئم اچھی لگی ہوگی، تو آپ کی کوئی کوئری ہوئی تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ کیئرفلی۔ may Allah bless you all. اللہ حافظ۔